अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है अलबलाह के प्रोग्राम मुबाहिसा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब तनवीर साहब, जो जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी सेक्रेटरी हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं जमात इस्लामी हिंद के बारे में। जमात इस्लामी हिंद एक ऐसी तंजीम है जो कि कायम हुई थी 16 अप्रैल 1948 को, और इस साल 2023 में 16 अप्रैल 2023 को जमात के 75 यानी 75 ईयर्स ख़त्म होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि इतने सालों में बहुत सारे इख्तिलाफात आए और बहुत सारे शदीद इख्तिलाफात आए, उसके बावजूद जमात एक बहुत ज़्यादा मुत्तहिद जमात की शक्ल में रही। तो सबसे पहला सवाल, इसका क्रेडिट आपके हिसाब से किसको जाता है? जब भी कोई कलेक्टिव या इज्तिमाई स्ट्रगल होती है जी तो उसमें इख्तिलाफात आना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, वो फितरी है। बेशक। और इस्लामी स्ट्रगल में, इस्लामी तहरीक में इख्तिलाफात कहा गया कि ये रहमत का बाइस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकायद जो चेंजेबल नहीं है, अकायद में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के सिलसिले में इख्तिलाफात हो सकते हैं। और बर्रे सगीर बल्कि दुनिया में तहरीक इस्लामी एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो इख्तिलाफात को अच्छी नज़र से देखती है और उसको रोकती नहीं है, उसको कंडम नहीं करती है। दूसरी चीज़, इख्तिलाफात के बावजूद जमात का इंटैक्ट रहना, इसका क्रेडिट दो फैक्टर को जाता है। जी। नंबर एक, जमात के सारे एक्टिविटीज़, उसका नज़्बुलैन वो कुरान सेंटर्ड है। अच्छा। और कुरान के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी रस्सी है, इसे थाम लो, आप यूनाइटेड रहोगे। तो ये उसकी बरकत है। अगर आप अपनी लाइफ में, इंडिविजुअल या कलेक्टिव लाइफ में कुरान को महवर व मरकज़ बनाते हैं तो फिर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद आप मुत्तहिद रहते हैं। एक बात ये। जी। दूसरी बात जो क्रेडिट जाता है वो जमात इस्लामी के नज़्म को जाता है, उसका जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, तंजीम जो है। आपने जमात को तंजीम कहा, हालांकि जमात एक तंजीम नहीं, एक तहरीक है। ओके। उस तहरीक को चलाने के लिए एक बॉडी है, वो तंजीम है, और तंजीम के अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, उसको जमात इन प्लेस रखती है, उसमें किसी किस्म की झोल नहीं आती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जमात का जो कैडर है वो डिसिप्लिन होता है, वो आंसरेबल होता है, उसको लिबर्टीज़ हासिल है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से जमात मुत्तहिद है। तो ये दो मेन फैक्टर है मेरी नज़र में। आपके पहले फैक्टर पे हम बात करते हैं। आपने कहा कि कुरान सेंटर्ड है एंड कुरान सब अल्लाह ताला की रस्सी है, उसको थाम लो तो हम मुत्तहिद रहेंगे। जो दीगर जमातें हैं, और भी कई सारी जमातें हिंदुस्तान में काम कर रही हैं अपने अपने तरीक़ों से, वो सारी जमातें में कहीं ना कहीं कुरान से मुताल्लिक़ हैं। कई जमातें हम देखते हैं आती हैं जाती हैं। तो ऐसा क्या जमात अलग कर रही है जो बाकी जमातों में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफात हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात वो लोग झेलते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जमात में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसा अलग क्या कर रही है जमात? सेंटर तो कुरान सारे हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुरान बड़ा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर तंजीम। अच्छा। तो अगर दूसरी जमातों में डिवीज़न होता है, इख्तिलाफात होते हैं, हालांकि हमने उसका ज़्यादा एनालिसिस किया नहीं, वो जमात के लोग ज़्यादा बता सकते हैं, और दूसरी जमातों पे कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है। जमात इस्लामी ऐसा क्या अलग कर रही है कुरान के मुताबिक? तो वही एक तो आप देखेंगे कि जमात का जितना प्रोग्राम बनता है, जी, पॉलिसी बनती है जी, पॉलिसी प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ें कुरान सेंटर्ड और कुरान के हवाले से गॉड सेंटर्ड होते हैं। अच्छा। यानी महवर व मरकज़ तौहीद होता है, और फिर इंडिविजुअल लेवल पर जी जो सबसे बड़ा मकसद जमात इस्लामी उसके अफराद के लिए देती है, वो बहुत नोबल मकसद है, रज़ाए इलाही का। तो रज़ाए इलाही जब मकसद बन जाता है तो फिर लोग या जुड़े हुए अफराद वो दुनियावी मकासद को अपना मकसद नहीं बनाते जी, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि उनमें ये शऊर पैदा होता है कि इख्तिलाफ के बावजूद भी
اپنے الٹیمیٹ گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کلیکٹیو ایفرٹ کرنا ہے. بے شک بے شک. اس وجہ سے جماعت کے افراد میں انٹر پرسنل اسکل بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز، جماعت ہر لیول پر امیر کی اطاعت سکھاتی ہے. جی یہ کافی زیادہ بڑا ڈفرینس ہے. ہاں، تو امیر کی اطاعت اسی اسپرٹ میں سکھاتی ہے جس اسپرٹ کو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر، اور پھر اسی کا سلسلہ ہے. یعنی امیر کی جو اطاعت ہے وہ اطاعت اسلام میں جو درجہ رکھتی ہے وہ اسپرٹ کو پیدا کرتی ہے. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. 75 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. جماعت 75 سال سے یہاں ہندوستان میں کام کر رہی ہے. تو جماعت کی کیا ترجیحات رہی ہیں، کیسے وہ ترجیحات بدلی ہیں؟ اور دیکھیے، ترجیحات تو آبجیکٹیوز میں نہیں بدلی ہیں. اوکے، جہاں تک گولز ہیں، ویژن ہے جماعت کا، وہ ایک ہی ہے. ترجیحات پروگرام میں بدلتی ہیں. اچھا. پالیسیز میں بدلتی رہتی ہیں. جماعت اسلامی ہر 4 سال میں ایک دفعہ اپنا پالیسی اور پروگرام بناتی ہے. اچھا. تو پالیسی میں کبھی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. تو یہ جو ترجیحات بدلتی ہیں وہ کئی ویریبلز ہوتے ہیں، کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. جماعت اسلامی اس ملک میں کام کر رہی ہے اور اس ملک کی خیر خواہی وہ چاہتی ہے، یہاں کے باشندگان کی خیر خواہی چاہتی ہے، یہاں کی ملت کا تحفظ چاہتی ہے. تو یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی اپنے ترجیحات طے کرتی ہے اور اکارڈنگلی وہ پروگرام بناتی ہے. تو یہ 75 سالوں میں جماعت نے ترجیحات جب اس کی بہت زیادہ بدلی نہیں ہے، گول وہی رہا ہے، آبجیکٹیو وہی رہا ہے، جو پالیسیز بدلتی ہیں، تو اس ضمن میں کیا کیا کنٹریبیوشنز جماعت کے رہے ہیں جو آپ کو یاد آتا ہے؟ جی، 75 سالوں میں اس دیش میں کیا کیا کنٹریبیوشنز رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا جماعت اسلامی کا کنٹریبیوشن یہ رہا انسانیت کے لیے جی کہ لوگ اپنا محور مرکز بدل چکے ہوتے ہیں تو انہیں بار بار انہیں محور و مرکز کی طرف واپس لانا ہوتا ہے. جی. ہندوستان میں مسلمانوں نے دین کو ایک مذہب بنا لیا تھا. جی. تو جماعت اسلامی کا یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس تصور دین کو ہولسٹک بنایا. یعنی تصور دین پہلے مذہب تک سکڑا ہوا تھا. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. جی. اور اس تاریخ میں ہمارا جو کولونیل ایرا رہا، کولونیل ایرا نے ایک بڑا امپیکٹ ڈالا تھا. بے شک. جی. اور اس ایرا میں اسلام ایک مذہب بن گیا تھا، کچھ ریچولز کا دین بن گیا تھا، کچھ عقائد اور ڈوگما کا دین بن گیا تھا. تو جماعت اسلامی کا بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے اسلام کو پوری زندگی پر اور پورے معاملات پر اس کو گویا حاوی کیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک قرآن سینٹرڈ لائف گزارنے کا ایک تصور پیش کیا. بے شک. اب چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آج سے 20-25 سالوں تک اگر یہ کہا جاتا کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے تو لوگ اس طرح نہیں مانتے. جی. بلکہ جماعت سے اختلاف برتنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ جماعت اسلامی پولیٹکس کو بھی دین میں شامل کرتی ہے. جی. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی مکتب فکر کا وہ عالم دین کیوں نہ ہو، مقرر کیوں نہ ہو، یا پھر ایک سادہ پڑھا لکھا انسان کیوں نہ ہو، وہ مسلمان اب یہ کہتا ہے کہ میرا دین زندگی کے سارے شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے. جی یہ تو ہے. تو یہ جو وسعت ہے جی کانسیپٹ کو دینے کا کام، یہ جماعت اسلامی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. الحمدللہ. جی جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد تو دوسرا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا یہ ملک جی جو مختلف طبقات اور مذاہب کا ہے،
یہاں کے ڈومیننٹ یہاں کا جو ڈومیننٹ مذہب ہے جی اس کے چند تعلیمات کی وجہ سے لوگ طبقات اور کاسٹ میں بٹے ہوئے تھے، بے شک، اور آج بھی بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ایک یونٹی آف مین کائنڈ کا کانسیپٹ یہاں نہیں تھا، تو جماعت اسلامی نے اس کو ختم کیا، اور جماعت اسلامی باشندگان ملک کی خیر خواہی کے ناطے اور اس کانسیپٹ کو پروموٹ کیا کہ سارے انسان ایک خدا کے بندے ہیں اور اس کی بندگی میں آنا چاہیے۔ تو اس کو ورڈ سے بھی پروموٹ کیا جماعت اسلامی نے اور اپنے ایکشن سے بھی کیا۔ مثلا جماعت جب بھی کوئی خدمت کا کام کرتی ہے تو اس کی خدمت کے ایکشنز اور ایکٹیویٹیز میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ کس کاسٹ کمیونٹی یا مذہب کے ماننے والوں کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے یا کسے بینیفٹ پہنچانا چاہیے۔ تو یہ دوسرا بڑا کانسیپٹ ہے جو جماعت نے اس دیش میں دیا ہے، اور یہ اتنا قیمتی کانسیپٹ ہے، یہ اتنا قیمتی تصور ہے کہ یہی اصل انسانیت کا تصور ہے، اور یہ انسانیت کا تصور آج بھی جماعت اسلامی ہولڈ کیے ہوئے ہے، اور وہ انسانوں کو اس ملک کے باشندوں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے جماعت اسلامی کا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے پاس ایک تھنکنگ یہ تھی، غلط فہمی یہ تھی کہ ان کا دین ان کے لیے ہے، ان کی جو کتاب ہے قرآن مجید وہ ان کے لیے ہے، ان کا رسول ان کے لیے ہے۔ لیکن جماعت نے اتنے کیمپین چلائے اور اتنا ایجوکیٹ کیا، ماس ایجوکیشن دیا، کہ آج کل تک جن مکاتب یا مسالک کے لوگ اس پر مخالفت کرتے تھے کہ غیر مسلموں کو آپ قرآن مجید پیش نہیں کر سکتے، آج وہ خود کیمپین چلا رہے ہیں اور وہ بھی الحمدللہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کافی زیادہ اچھا یہ کام ہوا شاید، بیکاز میری عمر میں میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے، تو آئی تھنک کافی کام ہوتے ہوتے بالکل میں نے نوٹس نہیں کیا کہ جو دوسری جماعتیں قرآن دینے سے کرتی ہیں، تو الحمدللہ اس کی تصدیق تو میں خود کر سکتا ہوں کہ جماعت نے کیسے اس کو بدلا۔ پھر اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین چلتے ہیں کہ پروفٹ فار آل، محمد فار آل، کریکٹ۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جماعت اسلامی کا۔ یہ جو انٹلیکچوئل جو جماعت اسلامی نے لوگوں کو امپاور کیا ہے، یہ امپاورمنٹ جو ہے، نالج اور انٹلیکچوئل امپاورمنٹ، وہ انارمس، بہت زیادہ ہے۔ آپ ہی کی بات سے ایک چیز لیتے ہوئے آپ نے بتایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم لوگوں تک جاتے ہیں، رائٹ؟ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں جو جنرلی ہندوستانی کلچر ہے، ہیرو ورشپنگ کلچر ہے۔ اگر کوئی ہیروئزم والی بات ہوتی ہے تو ایک دم ٹوٹ پڑ کے لوگ آتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ چاہے فلموں میں دیکھ لیجئے، ٹی وی میں دیکھ لیجئے، یا آج کل جو انسٹاگرام ہے وہاں سب ہیرو ورشپنگ کلچر بہت ہے۔ تو اس زمن میں ہمارے نزدیک جو سب سے بڑے سپر ہیرو ہمارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہیں، ان کی سیرت ہے، کئی مہم ہر سال جماعت کی مہم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، اور کافی سکسیسفل مہم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو برادران وطن ہیں ان کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پائے ہیں۔ آج بھی جب ٹی وی میں کانورزیشنز ہوتے ہیں، یا جو پولیٹیشینز ہیں یا جو لوگ متاثر کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو صحیح تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نہیں آتی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم سے کہاں چوک رہ گئی جماعت سے؟ ہر سال پروگرام ہوتا ہے، لیکن کہاں ہم سے چوک رہ گئی کہ ہم اب تک وہ ہیرو ورشپنگ کلچر والی آڈینس کو ایک ایسے سپر ہیرو سے وہ نہیں ان کا سامنا نہیں کروا پائے؟ ہاں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہیرو ورشپ اور ایک رسول کی بات کو ماننا، اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہیرو ورشپ اس زمانے میں بھی تھی جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، جی، لیکن یہاں جو ہیرو ہے، یہ ہیرو اپنی طرف نہیں بلا رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ ہیرو بھی آپ کو بلا رہا ہے ایک ایسی ہستی کی طرف جس کی طرف آپ کو لوٹنا ہے۔ بے شک۔ ہمارے ماسس کا شاید ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ جس ہیرو کی ورشپ کرتے ہیں وہ ورشپ میں اتنا ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ وہ اس ہیرو کو گویا انکارنیشن میں لا لیتے ہیں اور اسی کو خدا بناتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ تو غلط ہے،
لیکن آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر، ایک قائد کے طور پر ہم پیش جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کیے ہیں، اور اسی بات کو جماعت اسلامی سیریسلی لیتی ہے اور پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے حتی المقدور۔ اس پر اور منتھن ہونا چاہیے اور گفتگو ہونا چاہیے۔ جو گروپ ہیرو ورشپ میں مبتلا ہیں ان سے انٹریکشن کرنا چاہیے، اور ان کے اس ارج کو، ہیرو ورشپ اس لیے ہوتی ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں ایک اسپریچول ارج ہوتی ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی روحانی شخصیت کو دیکھوں اور اس سے اسپرٹ حاصل کروں، یا اس سے اپنے آپ کو مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کروں، اس سے جوڑوں، تو ایک کنیکشن چاہتا ہے انسان، یہ اس کا اندر اپنا روحانی ارج ہے۔ تو اس ارج کو ہم فیل کرتے ہوئے افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی اس میں ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہے ہیں، ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے پیش کریں گے تو انشاءاللہ یہاں کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے طرف لپکیں گے، ضرور لپکیں گے انشاءاللہ۔ تو اقامت دین جو ہے جماعت اسلامی کا نصب العین رہا ہے اور ابھی ہے بھی، ہم اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اپنی تقریروں میں بارہا کہا کرتے تھے کہ اس دیش میں، بھارت دیش میں جو اسلام ہے، اسلام کو ہم ایک متبادل نظام کی طرح پیش نہیں کر پائے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں وہاں پہ چوکے ہیں۔ تو اس ضمن میں جماعت اسلامی ہند اس وقت کیا منصوبہ ان کا ہے، کیا کرنے کی سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، اور مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہی ہمارا دیش آزاد ہوا اس وقت ڈسکشن ہو رہا تھا کہ کس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہو، کس طرح کا سسٹم ہو، تو اس وقت ہماری بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اپنا نظام پیش کریں۔ بے شک پیش تو کیے ہیں، لیکن جس انداز سے پیش ہونا چاہیے تھا شاید ہم اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی اس پر ہمیشہ سوچتی ہے، اور جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں تو الٹرنیٹ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، جماعت نے الیکشن ریفارم کے بارے میں بہت کچھ کہا، جب الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ متبادل، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے جب بھی متبادل کی بات آتی ہے تو ہم پولیٹیکل سسٹم میں متبادل ہی کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تو جماعت تو صرف پولیٹیکل سسٹم ہی میں متبادل پیش کرنے کی قائل نہیں ہے، اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں متبادل ہی نہیں بلکہ اسلامک سلیوشن پیش کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے لیے جماعت اسلامی، آپ دیکھتے ہوں گے کئی کیمپین چلتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں کہ یہاں غربت کا خاتمہ کیسا ہو، اکنامک کرائسس کو ہم کیسا دور کریں، بزنس میں جو ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں ان کو کیسے دور کریں، ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کس طرح ہولسٹک اپروچ والا ایجوکیشن ہو، پھر اسی طرح ہمارے الیکشن ریفارمز کس طرح ہوں، سوشل ریفارمز کیسے ہوں، ویمن امپاورمنٹ کی پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں کافی بات ہوتی ہے، تو ویمن امپاورمنٹ کا مطلب کیا ہے، ویمن امپاورمنٹ کیسے ہونا چاہیے، اس پر بات ہوتی ہے، اس پر لٹریچر آتا ہے۔ تو الحمدللہ جماعت نے انارمس لٹریچر سلیوشنز کے طور پر، الٹرنیٹیوز کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس پر مسلسل کام جاری ہے۔ آپ نے الحمدللہ کافی اچھی بات کی کہ ہم جو اسلام ہے اس کو ایک متبادل نظام کی طرح پیش کرنے کی جماعت کوشش کر رہی ہے، بٹ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں نوجوان ہیں پورے صرف بھارت دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک انریسٹ ہے، لوگ کیوریس ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب اور کیا نظام ہو سکتا ہے، اور ابھی کے جو نظام کی جو خمی پیشیاں ہیں وہ کیسے پور کی جا سکتی ہیں۔ ایک جو ابھی حال ہی میں ڈسکشن میں آ رہا ہے وہ ہے کہ پوسٹ ڈیموکریٹک ڈسکشن، یعنی ڈیموکریسی کے بعد اب کیا۔ تو جماعت اسلامی ہند اس موضوع میں کیا منصوبہ بندی ان کی ہے، یہ جو انریسٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا کیا ان کا منصوبہ ہے؟ دیکھیے، الحمدللہ جماعت اسلامی
اس دنیا میں کام کر رہی ہے، اسی سماج میں کام کر رہی ہے، تو میکرو لیول پر اٹھنے والے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے۔ جی آپ نے جو چھیڑا ہے آفٹر ڈیموکریسی واٹ، یا اس ڈیموکریسی میں کس طرح کے ریفارمز ہونا چاہیے، یہ ایک بہت ڈیپر موضوع ہے۔ اس موضوع کا، اس ٹاپک کا یا اس ایشو کا تعلق پوسٹ ماڈرن ورلڈ سے بھی ہے۔ اچھا جی اوکے، پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں نوجوانوں کے بیہیویئر بدلے ہیں، بے شک نوجوانوں کے ٹیسٹ اینڈ پریفرنسز بدلے ہیں، نوجوانوں کی ووکیبلری بدلی ہے، جی نوجوانوں کا لائف اسٹائل بدلا ہے۔ تو جماعت اسلامی ان ایشوز پر ڈسکشن کر رہی ہے۔ آپ اگر زندگی نو، جو جماعت اسلامی کا اپنا آفیشیل منتھلی میگزین ہے، تو اس میں امیر جماعت محترم سعادت اللہ صاحب وہ مسلسل ان موضوعات پر لکھتے رہے، اچھا، اور ان کی جو پیسز ہیں، ان کے جو اداریہ ایڈیٹوریل ہیں، اس میں اسے میں چاہوں گا کہ قارئین ضرور پڑھیں۔ اوکے، میں اس انٹرویو میں آپ کے سوال کا پوری طرح جواب نہیں دے سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ان اداریوں کو پڑھ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جماعت اسلامی اس کرائسس میں کس طرح سولوشن بن کر آگے آ رہی ہے اور پیش کی ہے۔ یہ صرف مسئلہ ڈیموکریسی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ڈیپر ہے، یہ مسئلہ نوجوان نسل کا اور انسانیت کا ایک اسپریچول ورلڈ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دینے کا ہے۔ آج جو فلسفیکل ڈسکورس بھی ہو رہے ہیں، اس میں میٹافزیکل ورلڈ کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری لائف میں بھی میٹافزیکل ورلڈ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، جس کی وجہ سے انسان سیلف سینٹرڈ ہو رہا ہے۔ سیلف سینٹرڈ ہونے کی وجہ سے اس کی موریلٹی گر رہی ہے، اس کی موریلٹی گرنے کی وجہ سے ہر شعبے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور سیم کاز پولیٹیکل ڈومین میں بھی ہے، سیم کاز آپ کا اکنامک ڈومین میں ہے۔ تو روٹ کاز کو جماعت اسلامی ایڈریس کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کو اسپریچول ورلڈ سے جوڑنا چاہتی ہے، ان کی روحانی تربیت کرنا چاہتی ہے، ان کے باطن کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اور ان کی لائف کو گاڈ سینٹرڈ بنانا چاہتی ہے۔ ڈیموکریسی بھی اگر گاڈ سینٹرڈ ہو گئی تو پھر وہ ڈیموکریسی انشاءاللہ انسانوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گی اور بہت پراسپیرٹی بکھرے گی انشاءاللہ۔ آپ نے دو الگ الگ جوابوں میں دو باتیں کی، ان دونوں کو جوڑ کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ آپ نے کہا کہ جماعت جو ہے کافی لٹریچر شائع کرتی ہے، اس لٹریچر میں کافی مواد ہوتا ہے جس سے لوگوں کا ذہن بن سکتا ہے، پہلی بات وہ۔ دوسری بات آپ نے یہ بھی کہی کہ آج کل کا جو نوجوان ہے کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں، ان کی ووکیبلری بدل رہی ہے، ان کا انفارمیشن کنزیوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل رہا ہے۔ ان جنرل جتنے بھی لوگ چاہے جماعت سے کتنی مخالفت کریں، ان لوگوں میں ایک اگریمنٹ یہ ہے کہ جماعت کا جو لٹریچر ہے وہ اگر کوئی نوجوان پڑھ لے تو وہ الحاد کی طرف جانے سے رک جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں، آپ نے خود نے بھی اس کی تصدیق کی، کہ اب پھر جماعت کا کیا اس کے ریگارڈنگ سٹیپ ہونا چاہیے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ دیکھیے، مسئلہ آج ہندوستان میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کمیونل ٹینشنز ہیں اور یہ فیسسٹ جو ایٹیٹیوڈ ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو واضح طور پر ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہر جگہ یعنی گھس چکا ہے اور نوجوان اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور مسلمان نوجوان بھی بڑی حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ ایکس مسلم ٹائپ کے گروپ بننے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ آئیڈیالوجی کے لیول پر الحاد، ایتھیزم اس کو پروموٹ کرتا ہے وہ۔ تو یہ الحاد تو پروموٹ ہو رہا ہے، تو الحاد کا آپ کاؤنٹر آئیڈیالوجیکل لیول پر بھی کرنا ہے، کلچرل لیول پر بھی کرنا ہے، اور اکنامک لیول پر بھی کرنا ہے۔ ہر لیول پر ہم کو کرنا ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل ماڈیول بنا کر ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اس کو بھی ترجیح دے رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ ایڈیٹوریل پڑھیے میرے جماعت سے جڑے ہوئے نوجوانوں کو اس سلسلے میں ٹریننگ، تربیت کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سرٹنلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، الحاد کا ایشو،
اور یہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جی، اور اسی کی یہ دین ہے. ابسرڈزم جسے کہا جاتا ہے، مطلب بے مطلب کی زندگی گزارے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو رہا ہے. تو اس پر ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو بچانے کی بٹ ضرورت ہے. لٹریچر کے پرسپیکٹو سے زیادہ تر لٹریچر جو ہے وہ اردو میں ہے، جی. اور آج کل کے نوجوان اردو نہیں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. ایون میں خود بھی اردو ٹوٹی پوٹی ہی پڑھتا ہوں. جی. تو اس میں کیا کرنا چاہیے، مطلب جماعت کا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں، یا یہ جماعت کا جماعت دوسروں کے پرائرٹیز میں سے ایک پرائرٹی یہ رہی کہ جماعت نے اپنا لٹریچر ورنیکولر یا ریجنل لینگویجز میں ڈالا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اینڈ دس پروسیس از اسٹل کنٹینیو. تو جماعت کی کتابیں انگریزی میں اور ریجنل لینگویجز میں بڑی تعداد میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. اچھا، امیر جماعت کے جو ایڈیٹوریل آیا ہے اس کی کتاب آ گئی، اس کی انگلش ورژن بھی آ گیا ہے، تو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس لٹریچر کو نوجوانوں سے متعارف کرائیں، انٹروڈیوس کرائیں. اس لٹریچر کو انٹروڈیوس کرانے کا کام نہیں ہو رہا ہے. اچھا، ابھی آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ان کتابوں کی پوڈ کاسٹنگ کر سکتے ہیں، جی، ان کی آڈیو فائل بنا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا انوویٹیو کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. جماعت کے سارے لوگ مل کر اس کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ. امید ہے کہ اس زمین میں جماعت کچھ پروگرام لے گی اور ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے. ایک آخری سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جماعت کی جو تعداد ہے وہ کافی کم ہے، مطلب ریلیٹیولی اگر آپ دیکھیں جو ہندوستان کی پاپولیشن، اب تو نیوز میں آ رہا ہے کہ ہم چائنا کو بھی پاس کریں گے. جماعت کی اگر ہم تعداد دیکھتے ہیں تو کافی کم ہے. اس کے باوجود جماعت اسلامی نے جیسے آپ نے ابھی کئی ساری باتیں بتائی، کافی متاثرانہ کام کیا ہے، بہت زیادہ افیکٹ لائی ہے، بہت زیادہ چینجز لائی ہے جماعت، رائٹ. لیکن اس کے باوجود ایسا کیا ریزن ہے کہ امت کا جو ایک سواد اعظم ہے وہ جماعت سے متاثر نہیں ہو سکا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا آپ کے سوال میں کانٹرڈکشن ہے. اچھا، ایک تو آپ نے کہا کہ جماعت سے متاثر کافی لوگ ہوئے ہیں. دیکھیے، ایک دائرے میں ایک اگر آپ سرکل دیکھیں، ڈومین دیکھیں، تو جماعت نے سواد اعظم کو ضرور متاثر کیا ہے. اور یہ سواد اعظم میں کام کرنا اور سواد اعظم کو متاثر کرنا دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ادھر بھی آ رہا ہوں میں. تو جماعت نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے. تو ایک ہوتا ہے جماعت کا کور آئیڈیالوجی، کانسیپٹ، مشن. جی، تو یہ جماعت کا جو مشن، تحریک جو ہے، یہ کوئی پیٹنٹڈ نہیں ہے کہ اس کو صرف جماعت اسلامی ہی کرے. جماعت اسلامی کے فاؤنڈر نے کہا کہ اگر دور کسی درخت کے نیچے کوئی مولانا اگر الف بے پڑھا رہا ہے تو وہ میرے مشن کا حصہ ہے. تو اسی طرح جماعت اسلامی نے ایک کانسیپٹ دیا، پھر کام کرنے کے انداز کو بتایا، طریقہ کار کو بتایا. تو یہ جو جماعت اسلامی نے انکلوزیو انداز کو بتایا، یہ آج سواد اعظم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اوکے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا سودی فائنانشیل انسٹیٹیوشن پھیل رہے ہیں. اگر اس کی آپ تہ میں جائیں گے تو دس از دی کنٹریبیوشن آف جماعت اسلامی. اوکے. اسی طرح زکوٰۃ کے جو پہلے لوگ کہتے نہیں تھے کہ بھئی زکوٰۃ کا وہ نظام ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوشنلائزڈ نظام ہونا چاہیے، لیکن آج سواد اعظم میں لوگ کر رہے ہیں. جی. تو ایک دائرے میں جماعت اسلامی کے کیا کہنا چاہیے، نظریے کو، آئیڈیالوجی کو، طریقہ کار کو، آئیڈیالوجی اور طریقہ کار بڑی چیز ہے، لیکن طریقہ کار کو بھی لوگوں نے قبول کر لیا ہے. اچھا. دوسرے دائرے میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت اسلامی سے کم لوگ آئے، وہ جماعت اسلامی ایز اے آرگنائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کم ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ سائنٹیفیکلی اس کو اینالائز کریں گے تو سنس 1948 گراف از کنٹینیوسلی گوئنگ اپورڈ. ہمیشہ گراف اوپر جا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گراف رک گیا ہے. بٹ پاپولیشن کا گراف بھی تو اوپر جا رہا ہے. ہاں، پاپولیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی گراف اوپر جا رہا ہے، لیکن جو ریٹ میں بڑھنا چاہیے وہ ریٹ میں نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک فرد جو ہے کئی ہزارہ افراد پر بھاری ہے، تو ہم تو کوالٹی کی بات کرتے ہیں. تو کوالٹی وائز وی ہیو امپرووڈ اور وی ہیو انفلوئنسڈ. ہم نے سماج کو بڑا متاثر کیا ہے. اصل تو یہی ہے نا، ہم تو بھیڑ جمع کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں.
ہیڈ کاؤنٹ کرنے کے ہم قائل بھی نہیں ہیں، ہم کو ہیڈ کاؤنٹ کر کے کوئی اتنی بڑی تنظیم ہے، بالکل وہ پرائز تو لینا نہیں ہے، کسی سے انعام حاصل کرنا ہے، رضا الہی ہے مقصد جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت بہت سواد اعظم کو متاثر کی ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ کافی اچھا مباحثہ رہا، جزاک اللہ جوابات کا. آخر میں جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین سے یہ بتائیں کہ ان شارٹ کہ جماعت کیا ہے، کیا کام کرتی ہے، اور لوگوں کو جماعت سے کیوں جڑنا چاہیے، اس میں ان کا بھی کیا فائدہ ہے اور امت کا کیا فائدہ ہے اور اس دیش کا کیا فائدہ ہوگا. جماعت اسلامی انسانیت کی بھلائی کے لیے قائم کی گئی ہے، اور انسانیت کی بھلائی یہ ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے جو آبجیکٹیو ڈیسائیڈ کیا ہے، اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے. اور جماعت اسلامی ایک انسان کے، ایک فرد کے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے وہ فیسیلیٹیٹر کا کام کرتی ہے، وہ اسے سہولیات فراہم کرتی ہے، اس کو انٹلیکچولی امپاور کرتی ہے، اور اس کو کلیکٹیو ایک ایسا سسٹم دیتی ہے کہ وہ اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکے اور الٹیمیٹلی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے. تو کسی بھی انسان کا یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ اللہ ایشور اس سے راضی ہو جائے، اور یہ راضی کرنے کا کام کسی کونے میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، دنیا میں اسے جی کر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی اس کی مدد کرتی ہے. تو آپ جماعت سے قریب آئیے، جماعت کے لٹریچر کو پڑھیے، جماعت کے ساتھ کام کر کے انوبھو حاصل کیجیے، تجربہ حاصل کیجیے، اور اس کے ساتھ جڑ جائیے. اس میں آپ کی بھلائی ہے، اس میں ملک کی بھلائی ہے، اس میں سماج کی بھلائی ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. ہم اسی کے ساتھ اپنا یہ جو پروگرام ہے مباحثہ اس کو ختم کرتے ہیں، بٹ جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آج ہم نے کافی ساری باتیں جانی ہیں جماعت کو لے کر، جماعت اسلامی ہند کو لے کر، تو اگر آپ کے نزدیک کوئی سوال ہے، کوئی سجیشن ہے، یا آپ کچھ بات بتانا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اس کو ڈالیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات پہنچا سکیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر سے اگلی بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.